अस्सलाम वालेकुम। जन कंसल्टेशन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और प्लेटफॉर्म है वुमेन केयर सेंटर। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को, जिस पे बात करते हैं मुख्तलिफ तरह के साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक रिकवरिंग एडिक्ट से, जो कि किस तरह से इस मर्ज़ में मुब्तला हुए, क्या मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और कैसे अब वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं और अभी भी क्या वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं या किस तरह से वो दूसरों की मदद कर रहे हैं। आज के प्लेटफॉर्म में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप वुमेन केयर सेंटर के ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर हैं और मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे रिकवरिंग एडिक्ट सर रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर रियाज ने तकरीबन 10 साल पहले जो है वो अहद किया था कि अब वो इस तरह के किसी भी मर्ज़ में मुब्तला नहीं होंगे और उन्होंने इस मर्ज़ को जो है वो छोड़ दिया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी स्टेज थी जब इन्होंने नशे का आगाज़ किया। मैंने नशे का आगाज़ जो था वो तकरीबन अर्ली मतलब के बचपन से स्टार्ट हुआ था। मेरा उस वक़्त 14 या 15 साल की एज थी जब मैंने नशे का स्टार्ट किया। मैं जहाँ पे रहता था तो वहाँ पे कुछ माहौल इस किस्म था कि मुझसे जो बड़ी लड़के थे एज के, वो वहाँ पे अक्सर गली में खड़े होकर नशा करते थे। तो मैं उनको देख के ना मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि यार ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को बड़ी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी का बड़ा मज़ा ले रहे हैं, तो मैं भी इन जैसा बनना चाह रहा हूँ। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको अपना बेसिकली रोल मॉडल या हीरो समझता था कि मैंने भी ऐसा बनना है। लेकिन वो एज काफ़ी छोटी थी, तो मैं जब भी कभी उनके पास जाके खड़ा होता तो वो मुझे अक्सर वो अपने पास खड़ा ना होने देते। लेकिन वो एक वक्त आया कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया और मैं उनके दरमियान बैठ के मैंने पहली दफ़ा चरस वाला सिगरेट जो है ना वो पिया। तो वो चरस पीने के बाद मुझे कोई हाई फील नहीं हुई, मैंने काफ़ी लो फील किया। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की उस वक्त हो रही थी कि मैंने आज अपने टारगेट को अचीव कर लिया। जो मेरी नशा करने की ख्वाहिश थी वो आज पूरा हो गई है। फिर उसके कुछ दिन बाद ही ईद का दिन था, मतलब कि चांद रात थी, और चांद रात को मैंने उन्हीं दोस्तों के दरमियान बैठ के मैंने अल्कोहल शराब जो थी वो पी। तो जब मैंने वो शराब पी ना, तो फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये वो चीज़ है जो मेरे लिए बनी है या मैं इसके लिए बना हूँ। तो मुझे बड़ा हाई फील हुआ। मुझे वो दोस्त, वो वक़्त और वो नशे का जो मज़ा है वो आज भी मेरे ज़हन में एज़ इट इज़ वैसे ही महफूज है। तो वो चीज़ ने मुझे इतना हाई दिया कि मैंने कहा कि अब लाइफ में जब भी मैंने कोई भी नशा करना है तो मैं शराब जो मैंने पीनी है। तो लेकिन वो कभी कभार चरस भी पी लेता था उनके साथ, तो लेकिन ज़्यादातर शराब ही पीता था। फिर मेरे उनमें से कुछ दोस्त थे जो वो उस वक़्त हीरोइन स्टार्ट कर दी उन्होंने, 91 की बात है, तो मैंने भी 91 में हीरोइन स्टार्ट शुरू कर दी। तो जब मैंने हीरोइन पीनी शुरू की तो उस वक़्त मुझे ये लगा कि ये मतलब कि अल्कोहल शराब से भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है और मुझे पूरे कंप्लीट होने की फीलिंग उससे आई। और मैंने फिर वो हीरोइन स्टार्ट शुरू कर दी। मेरा एक दोस्त था, वो रोज़ाना मेरे पास आता था, हम दोनों बैठ के वो नशा इकट्ठा करते थे। तो काफ़ी अर्सा वो मेरे पास आता रहा। एक दिन वो अचानक नहीं आया। तो वो जिस दिन नहीं आया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना मेरे जिस्म में जान ही नहीं है, मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया और वो पसीने आने शुरू हो गए। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे आज मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की तो इस वजह से मुझे ये सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। तो मैं उसकी तलाश में ना उसे ढूंढने के लिए निकला। तो वो जब मुझे मिला तो मैंने उसे कहा यार मेरी तो ये हालत हो रही है। तो उसने मुझे जल्दी से एक सिगरेट बना के दिया इरफान वाला। जैसे ही वो मैंने सिगरेट पिया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो मेरे जिस्म में दोबारा जान वापस आ गई है। तो मुझे उस वक्त फीलिंग होनी शुरू हुई कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत शुरू हो गई है, मुझे कि एडिक्शन मेरे अंदर कुछ शुरू हो गई है। तो मुझे, लेकिन फिर भी मेरा डिनाइल इस किस्म का था कि मैं कहता था मैं जब भी जाऊँ इसको छोड़ सकते हैं। तो वो बस उसी बेस पे मैंने फिर ख़ुद से वो नशा लेना शुरू कर दिया, घर से पैसे लेने शुरू किए। फिर वो पैसे पूरे नहीं होते थे, घर से चोरी करनी शुरू कर दी। फिर वो मोहल्ले वालों की चीज़ें चोरी करनी शुरू कर दी। मैंने फिर नशा जब पूरा नहीं होता तो फिर मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। तो वो जॉब पे भी वही नशे के मसले मसाइल शुरू हो गए। फिर मैंने वहाँ से भी वो पैसे चुराने शुरू कर दिए, छुट्टियाँ करनी शुरू कर दी। तो वो मेरी जो बेबसियाँ थी वो बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी जो नशे के लिए थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैं इसमें अगर थोड़ा सा फंस गया हूँ तो मैं इसका ट्रीटमेंट लेता हूँ।
تو وہ محلے میں ایک ڈاکٹر تھا، تو میں سب سے پہلے اس کے پاس گیا. میں نے کہا جی کہ میں اس طرح سے مجھے یہ ایڈکشن کا مسئلہ ہے، تو میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں. تو اس نے مجھے 3 دن کے لیے نا میڈیسن دے دی کہ آپ یہ کھاؤ اور گھر میں لیٹے رہو، تو آپ باہر نہیں نکلنا. تو میں نے وہ میڈیسن استعمال کرنی شروع کر دی، لیکن وہ میں میڈیسن بھی استعمال کرتا رہا، ساتھ ساتھ میں نشہ بھی کرتا رہا. لیکن وہ مجھے ڈبل مزہ آنا شروع ہو گیا اس سے، لیکن وہ نشہ پھر نہ چھوٹ سکا. تو پھر دوبارہ سے میں نے نشہ سٹارٹ کر دیا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو چھوڑوں کیسے. پھر مجھے ایسے لگا کہ میں اس جگہ پہ رہتا ہوں، تو یہاں پہ رہنے کی وجہ سے مجھے وہ ماحول ایسا ملتا ہے، تو میں بار بار نشہ کر لیتا ہوں. تو میرا لاہور سے باہر ایک گاؤں تھا، تو میں نے کہا میں اپنے گاؤں چلا جاتا ہوں، تو وہاں جا کے میں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا تھوڑا نشہ کر کے اس کو چھوڑ دوں گا، واپس آ کے میں اپنی لائف بہتر گزارنی شروع کر دوں گا. لیکن وہ ایڈکشن ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ آپ خود سے چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو میں اس کو لے کے کچھ ہیروئن اپنے گاؤں چلا گیا، تو میں اس کو کم کم کر کے چھوڑنے کی کوشش کی. لیکن وہ جیسے وہ بالکل ختم ہوئی تو پھر سے میرے اندر وہ کریونگ شروع ہو گئی. میں پھر وہاں سے بھاگا، سیدھا لاہور آیا. سب سے پہلے میں نے نشہ کیا، لائف پھر اسی طرح ڈسٹرب ہونی شروع ہو گئی. پھر مجھے یاد ہے کہ میری صحت بھی کافی گر چکی تھی اور میرے حالات بھی کافی خراب ہو چکے تھے. میری فیملی نے کہا کہ ہم آپ کو نہ کسی ٹریٹمنٹ میں کروا دیتے ہیں. تو وہ سب سے پہلے 93 میں ایک ٹریٹمنٹ ریہیب سینٹر میں گیا. لیکن وہاں جا کے مجھے سب سے پہلے نا ایک این اے کے پروگرام کا پتہ چلا. لیکن میں اس چیز کو مانا ہی نہیں کہ یہ این اے کا کوئی پروگرام، اس سے نشہ چھوڑا جا سکتا ہے. میں یہی سمجھتا تھا کہ جس دن میں نے مضبوط ارادہ کر لیا، میں اپنے مسئلے مسائل کو سمجھتا ہوں، میں اس دن نشہ چھوڑ دوں گا. اچھا ریاض صاحب، اس میں آپ کی موٹیویشن کتنی تھی؟ یعنی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ فیملی نے بھی کہا اور آپ بھی چاہ رہے تھے کہ آپ چھوڑ دیں، تو کتنے % تک موٹیویٹڈ تھے آپ اور کتنا سپورٹ کیا آپ کی فیملی نے آپ کو اس میں؟ اس میں زیادہ تر موٹیویشن میری اپنی ہی تھی، کیونکہ میں نشہ کر کر کے تھک گیا تھا اور مسائل اتنے سامنے آ رہے تھے کہ پیسے نہیں ہو رہے تھے اور نشے کے لیے تکلیف کافی اٹھانی پڑ رہی تھی. پہلے نشہ کر کے مزہ آتا تھا، پھر یہ ہوتا تھا کہ نشہ نہ کرو پھر بھی تکلیف، نشہ کر لو پھر بھی تکلیف. تو یہ والا میرے ساتھ پروسیس چلنا شروع ہو گیا تھا. تو اس لیے میں اس تکلیف سے نکلنا چاہ رہا تھا کہ مزہ نہیں آ رہا تھا، تو میں نشہ چھوڑنا چاہ رہا تھا. لیکن میرے ذہن میں ایک چیز یہ تھی کہ میں جب چرس اور شراب پیتا تھا اس وقت تک تو میں بالکل ٹھیک تھا. تو میرے اندر یہ مسئلہ جو ہے یہ ہیروئن پینے سے بیسیکلی سٹارٹ ہوا ہے. میرے اندر یہ ساری جو بے بسیاں سٹارٹ ہوئی ہیں. تو میں جب پہلے ٹریٹمنٹ میں گیا تو میں اسی سوچ اور اسی ذہن کے ساتھ گیا تھا کہ میں نے ہیروئن کا علاج کروانا ہے. چرس اور شراب میں جیسے واپس آؤں گا میں دوبارہ سے پھر کرتا رہوں گا. اس سے تو مجھے مسئلہ مسائل ہی کوئی نہیں تھے. تو اس لیے جب میں ٹریٹمنٹ لے کے واپس آیا تو پھر سے میں نے وہ ڈرگ دوبارہ سٹارٹ کرنی. میں نے کہا مجھے اس چیز پہ تھا کہ میں ایک دفعہ کر لوں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اب میں نے 3 ماہ کا ٹریٹمنٹ لے لیا تو میں ٹھیک ہوں. لیکن وہ جیسے میں نے دوبارہ نشہ سٹارٹ کیا تو وہ پھر وہی سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. میں نے وہ ایک دن کر کے دوبارہ نہیں کی تو وہ میرے جسم میں وہی کریونگ، وہی دردیں، وہی آنکھوں سے پانی. تو پھر مجھے مجبوراً دوبارہ وہ ڈوز لینی پڑی. وہ نشہ کرتے کرتے تو وہاں سے مجھے ایک چیز کی یہ سمجھ تھی کہ پہلے میں سگریٹ سے پنی، پھر اس کے بعد میں نے وہ صنف کرنا شروع کر دیا. صنف سے مزہ نہیں آیا. پھر میرا ایک دوست تھا تو وہ انجیکٹ کرتا تھا انجیکشن. تو اس نے پہلی دفعہ مجھے جب انجیکشن لگایا تو مجھے اتنا زیادہ مزہ آیا. تو میں نے کہا یار یہ سب سے بہتر طریقہ کار ہے کہ جیسے ہی انجیکشن اندر جاتا ہے تو وہ بندہ مزہ بالکل. تو وہ پھر میں نے وہ انجیکشن لگانے شروع کر دیے. لائف اور زیادہ ڈسٹرب ہو گئی اس کی وجہ سے. تو وہ نشہ کرنا چھوڑنا ایک ٹریٹمنٹ سے دوسرے ٹریٹمنٹ میں مختلف NGOs میں جاتا رہا میں. لیکن وہ نشہ چھوڑ نہیں پا رہا تھا کیونکہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ نشہ میں اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہ رہا تھا. جو میرا طریقہ تھا میں اس طریقے سے نشہ بیسیکلی چھوڑنا چاہ رہا تھا اور میں اس طریقے سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا. تو اسی چیز میں مجھے تقریباً کوئی 18 سال کا عرصہ جو ہے نا وہ لگ گیا. اسی میں کہ آپ بار بار ریلیپس میں جا رہے تھے اور بار بار نشہ چھوڑ رہا تھا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں. شادی بھی ہو گئی، میرے بچے بھی ہو گئے، لیکن کبھی میں اپنے بچوں کے لیے نشہ چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، کبھی اپنی وائف کے لیے نشہ چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، کبھی گھر والوں کے لیے نشہ چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیسیکلی نشہ میں نے اپنے لیے چھوڑنا ہے، لیکن میں ہمیشہ فیملی کا سہارا لے کے کسی نہ کسی کے اوپر کہ میں یہ مجبوری ہو گئی ہے تو میں نشہ چھوڑنا چاہ رہا تھا. تو وہ لاسٹ ٹائم جب میں ایک ٹریٹمنٹ سینٹر میں گیا تو
تو میں کافی تھک چکا تھا اس وقت تک، نشہ کرنے کی جو کوششیں تھی وہ کر کر کے کافی تھک چکا تھا. تو میں نے ایک بیٹھ کے نا اپنا ایک نا بڑی ایمانداری سے اپنا جائزہ لیا کہ آخر اتنے عرصے سے میں نشہ کر رہا ہوں، اتنے عرصے سے میں چھوڑنے کی کوششیں کر رہا ہوں، آخر وہ کیا وجہ ہے کہ میں اس کو چھوڑ کیوں نہیں پا رہا. تو مجھے بیسیکلی وہاں پہ جو سب سے بڑی ایک چیز نظر آئی وہ یہی تھی کہ میری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے طریقے سے نشہ چھوڑنا اور اپنے. تو میں جو میری ٹریٹمنٹ ٹیم ہوتی ہے یا جہاں میں جاتا ہوں نشہ چھوڑنے کی، میں ان کی بات نہیں مانتا، میں اپنے طریقے سے نشہ چھوڑنا چاہ رہا ہوتا. تو وہ لاسٹ ٹائم جب میں گیا تو میں اس سوچ کے ساتھ گیا کہ مجھے اب جیسا کہا جائے گا نا میں نے ویسا کرنا ہے. تو الحمدللہ جب میں وہاں پہ گیا تو پھر میں نے وہ مجھے جیسا کہا گیا میری ٹریٹمنٹ ٹیم کی طرف سے، تو پھر میں نے اس طرح سے اپنا لائف سٹائل چینج کیا، اپنی سوچ کو چینج کیا، اپنے عمل کو چینج کیا، اپنے رویوں کو چینج کیا. بیسیکلی یہ بیماری سوچ اور رویوں کی بیسیکلی بیماری تھی. ریاض بھائی بڑا اچھا آپ بتا رہے ہیں. اس مئی میں انشاءاللہ آپ کی 10واں سال کی ہم سالگرہ منائیں گے. الحمدللہ. تو یہ جو ابھی آپ نے اپنی لائف سٹوری میں تقریباً سارے اسپیکٹس کو، بایولوجیکل، سائیکلوجیکل، سوشل اور اسپریچول کو ٹچ کیا. سائیکلوجیکل آپ کی جو ذہنی مسائل کیا تھے آپ کے علاج میں حل ہو رہے تھے، جو آج جیسے آپ نے کہا کہ میں اپنی مرضی کرنا چاہ رہا تھا، وہ کون سی ذہنی چیزیں تھیں جس پہ آپ نے کام کیا اور آپ کو نشے میں سے نکلنے میں مدد ملی؟ وہ یہی چیزیں تھیں کہ میں پہلے تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک بیماری ہے. پہلے تو میں اس کو قبول نہیں کر رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں رہا تھا، ذہنی طور پہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ میں تنہائی پسند بندہ تھا اور تنہا رہنا چاہتا تھا. مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ نے گروپ کے ساتھ مل کے چلنا ہے، تو آپ نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ میں ہی ساری سے بڑی طاقت ہوں، میں ہی عقل کل ہوں اور میں ہی ہر چیز کو بہتر طور پہ سمجھتا ہوں. یہ جو نہ گھل مل پانا تھا ٹریٹمنٹ میں، علاج میں، ساتھیوں کے ساتھ بھی جو آپ کے ساتھ تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ شیم اور گلٹ وغیرہ کا کوئی ایشو تھا یا کوئی اور؟ ہاں، شیم بھی تھا، گلٹ بھی تھا، اور اس کے بعد یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں دوسروں سے مختلف ہوں. آئی ایم ڈفرینٹ. ہاں، آئی ایم ڈفرینٹ. اور میں اپنے طریقے سے جو ہے نا میری لائف جو ہے وہ میری ہی جو سمجھ بوجھ ہے نا وہ زیادہ بہتر کام کرتی ہے دوسروں کی نسبت. تو اس لیے میں دوسروں سے ذرا ہٹ کے جو ہے نا لائف گزارتا وکری ٹائپ کا. ہاں جی. ایڈکٹ تھا. تو وہ جسے کنگ بیبی بھی کہتے ہیں وہ میرے اندر. کنگ بیبی مطلب ایک بچے کو بہت زیادہ طاقت دے دی جائے اور آپ سمجھتے تھے کہ ہر مسئلے کا حل میں کر لوں گا، ایک بار یہ نشہ اس میں سے آؤٹ ہو جائے تو باقی چیزیں میں سنبھال لوں گا. مگر وہ نشہ آؤٹ زیادہ دیر آپ نہیں رکھ سکے، اس کی وجہ شاید سوشل اور سائیکلوجیکل پریشرز تھے. جی ایسے ہی تھا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ جب میں نشہ میں نے چھوڑنے کے لیے میں جہاں پہ میں نے ٹریٹمنٹ لیا تو وہاں پہ جو مجھے چیز بہت اچھی لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے انٹروڈیوس نا این اے کے ساتھ جو نا بالغ قدموں کا جو پروگرام ہے وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے اب اپنی لائف کو اس پروگرام کے مطابق جو ہے نا وہ لے کے چلنا ہے. تو وہ جب میں وہاں ٹریٹمنٹ سے نکلا تو میرے اندر نا ایک ہلکی سی ایک روشنی تھی، ایک امید کی کرن تھی کہ شاید میں اب اس طرح سے کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی چھوڑ کے تو اپنی بالا تر طاقت یا اپنی وہ جو معالجین تھے ان کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیا تھا. تو جب میں وہاں سے نکلا تو این اے میٹنگس تھی، میں نے وہاں جانا شروع کر دیا اور وہ این اے فیلوز جو تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی شیئرنگ کرنی اور اپنے مسائل کو وہاں پہ ڈسکس کرنا اور اپنی بے بسیوں کو وہاں پہ شیئر کرنا. تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ میرے اندر ایک ٹھہراؤ آنا شروع ہوا. میری لائف مطلب کہ ہفتے سے مہینہ، مہینے سے پھر وہ سال سے پھر 2، پھر 3، پھر 4، مطلب کہ اس طرح سے وہ کرتے کرتے جیسے جیسے لائف آگے بڑھتی گئی، ریکوری بڑھتی گئی تو وہ میرے اندر ایک بہتری اور ایک وہ ایک ٹھہراؤ والی بہتر سے بہترین کی طرف آتے گئے وہ میں چلا جاتا رہا. تو وہ الحمدللہ پھر وہ جو چیزیں جو نقصان ہوئے تھے، جو چیزیں مطلب کہ چلی گئی تھیں، آہستہ آہستہ وہ جو اعتماد چلا گیا تھا فیملی کا، لوگوں کا، معاشرے کا، وہ سارا آہستہ آہستہ بحال ہو گیا. اور لائف جو تھی وہ میں اب اپنی بعض دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنی 6ٹی اینیورسری کر رہا تھا تو میں ایک دن نا اپنا بڑا تجزیہ کر رہا تھا کہ وہ لائف کیسی تھی اور یہ لائف کیسی ہے، کیونکہ میں نے بڑی پین میں نشہ کرتے کرتے بالکل فٹ پاتھ کے اوپر چلا گیا تھا. بالکل. تو وہاں پہ رہ کے میں نے لائف کو گزارا تھا. تو اب جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس ریکوری والی لائف میں، تو جب میں ان کا موازنہ کر رہا تھا نا تو وہ اتنی
پینفل لائف اور یہ اتنی خوشحال لائف, تو مجھے نا یہ فیلنگ آنی شروع ہو گئی یا وہ خواب ہے یا یہ خواب ہے. تو وہ اتنی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا کرم کر دیا کہ وہ یہ ریکوری والی زندگی سے اتنی اچھی موٹیویشن. ریاض, آپ نے اپنی اسٹوری میں جو چیزیں دی اس میں یہ مطلب تھا کہ آپ نے سرنڈر کیا, یعنی کہ آپ نے کہا کہ میرے سے اب کچھ نہیں ہوتا, آپ جو آپ کہیں گے میں کروں گا. مطلب مور صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ہر طرح کی کوشش کر لی ہے, اب آپ کریں. یعنی کہ جس طرح آنے میں کہا جاتا ہے کہ آئی واز سک اینڈ ٹائرڈ آف بینگ سک اینڈ ٹائرڈ, میں بیمار رہ کے تنگ آ چکا تھا. اور پھر آپ نے کہا جیسے کریں گے. اس میں سے کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ آپ کو مرضی کے خلاف بھی ہوئی ہوں گی, مگر آپ نے وہ کی, اور اس پہ کچھ تھوڑا سا بتائیں گے. ہاں, وہ جیسے میری سونے اور اٹھنے کی روٹین جو تھی وہ بالکل ایڈکٹ والی تھی. میں اپنی مطلب کہ رات لیٹ نائٹ نشہ کرنا اور صبح کو سونا, تو رات کو ہم جاگتے تھے. تو وہ سب سے پہلے تو میری وہ روٹین میری ایسی چینج ہوئی کہ میں اپنی مرضی سے سونا, لیٹ سونا, لیکن وہاں پہ جا کے مجھے جلدی سونا. اور میں نے کبھی اپنے کمرے کی یا گھر کی صفائی نہیں کی تھی, وہاں پہ مجھے اس قسم کی چیزیں کرنی پڑیں, تو وہ میرے لیے ایک مشکل تھا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ میں اپنی مرضی سے کھانے پینے کی چیزیں, لیکن پھر مجھے بتایا گیا کہ آپ نے اس ٹائم پہ ناشتہ کرنا ہے, اس ٹائم پہ آپ نے دوپہر کا لنچ کرنا ہے, اس ٹائم پہ آپ نے رات کو ڈنر کرنا. تو وہ ساری چیزیں ایک ٹائم ٹیبل جب میری لائف میں آیا تو وہ میں نے تو کبھی کیا ہی نہیں تھا. میری تو جب سوچ آتی تھی ذہن میں آتا تھا کہ اب کھا لوں, اب نہ کھاؤں, اب سو جاؤں, اب اٹھ جاؤں. تو وہ ساری چیزیں مجھے ان چیزوں میں کافی اپنی لائف میں ڈسپلن لانے کے لیے مجھے جو ہے نا آرگنائز ہو گئی نا, ایک اسکیجول کی فارم میں آ گئی. تو وہ یہ ساری چیزیں مجھے پرابلم آئی. تو وہ جیسے جیسے میں نے وہ چیزیں کی تو میری لائف ایک ڈسپلن میں آتی گئی اور میں وہ ریکوری کی طرف چلا. اچھا یار, ابھی ندا نے اپنے آپ سے بات کرنے میں یہ بات کی کہ جو ہے نشے کی بھی جو ہے آپ ریکورنگ ہیں, آپ اپنے آپ کو صحت یابی کے عمل میں سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو ریکورڈ سمجھتے ہیں, اور کیوں نہیں سمجھتے اس کا تھوڑی سی آپ نے. ہاں, یہ جب تک میں اس بیماری کو سمجھا نہیں نہ تھا تو میں یہی سمجھتا تھا کہ میں ٹریٹمنٹ جب کروا کے آتا تھا میں کہتا تھا میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اب مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے, میں کچھ نہ کچھ نشہ کر سکتا ہوں. لیکن جب میں نے اس بیماری کو قبول کیا, جب مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو لائف ٹائم چلنے والی ایک بیماری ہے, کہ میں اب نشہ مطلب کہ آخری سانس تک نہیں کر سکتا بیسیکلی, تو جب میں نے اس چیز کو اس طرح سے قبول کیا تو الحمدللہ پھر جا کے میں وہ ریکوری کی طرف آیا کہ ساری دنیا نشہ کر سکتی ہے, میں نہیں اب کر سکتا, میرے لیے نہیں اب بنا, میں آئی ایم ایڈکٹ, کہ مجھے اب میں ریکورنگ ایڈکٹ ہوں, مطلب کہ ریکور نہیں ہوا, میں اپنی ریکوری کے ساتھ چل رہا ہوں. تو دوسرے الفاظ میں ریاض آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک کیمیکل پرابلم تھا جس کا ایک اسپرچول سولوشن ایک کیمیکل مسئلے کے لیے آپ کے ایک روحانی تھا, تو روحانی کوئی سیٹ آف ویلیوز بنائی ہیں آپ نے اپنے لیے. جی الحمدللہ, مجھے جب میں اس پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہوا تو مجھے وہ اسٹیپ ورک کرنے کے لیے کہا گیا, وہ پہلا 12 قدموں پہ کام کرنے کے لیے. قدموں کے لیے. تو وہ جو پہلا سٹیپ تھا, دوسرا تھا, تیسرا تھا, وہ چوتھا سٹیپ میں جب مجھے جا کے انہوں نے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا کہا کہ آپ دیکھیں اور اپنی ویلیوز بنائیں, تو اس سے پہلے تو میں نے کبھی اپنی ویلیوز کا تصور ہی نہیں کیا تھا. جھوٹ بولنا تو میری وہ کہتے ہیں نا دائیں ہاتھ کا کام تھا, کہ وہ میں نے جھوٹ تو بلا وجہ بولتا تھا. تو وہ جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے جھوٹ نہیں, آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے یہ پروگرام جو ہے اس کی بیس ایمانداری ہے, تو آپ نے آنیسٹی کے ساتھ چلنا ہے. تو وہ میں نے تو کبھی آنیسٹی زندگی میں کی ہی نہیں تھی, تو میرے لیے تو ایک بڑا ہی عجیب سا ماحول تھا وہ ان ساری چیزوں کو قبول کرنا یا ان پہ اوپر کام کرنا. لیکن میں وہی کہہ رہا تھا کہ مجھے نا ہلکی سی روشنی اس لیے نظر آنی شروع ہوئی تھی کہ میں نے جب وہ ان چیزوں کو اپنی ویلیوز کو بنایا اور اپنی ویلیوز پہ کام کرنا شروع کیا, تو مجھے وہ نشے سے زیادہ ایک اطمینان اور ایک خوشی اور ایک سکون کی جو کیفیت تھی وہ بیسیکلی یہ ویلیوز نے میرے اندر وہ پیدا کی, اور میرے اندر وہ ٹھہراؤ بیسیکلی ان ویلیوز کی وجہ سے آیا. نشہ پہلے تو میں چھوڑ دیتا تھا, لیکن وہ نشہ چھوڑ کے میں نشے والی عادتیں, رویے اور وہی لائف سٹائل رکھتا تھا. لیکن یہ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں نے نشہ چھوڑا اور نشے کے ساتھ میں نے اپنا لائف سٹائل چھوڑا اور اپنی ویلیوز بنائی. اور جب میں نے اپنی ویلیوز بنائی تو وہ ویلیوز نے مجھے وہ نشے سے بیسیکلی دور کر دیا, اور میری لائف جو ہے وہ ایک خوبصورت لائف بنی. بالکل. اچھا ریاض, جیسے کہ ابھی آپ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور مختلف طرح کے نئے گروپس کو بھی ابھی تک آپ نے جوائن کیا ہوا ہے, تو آپ بتائیں کہ آپ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو اس پہ, تو جیسے کہ لوگ عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ نشے کا علاج جو ہے لا علاج ہے, کوئی اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے, تو ہمارے دیکھنے والوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں
کہ جیسے آپ خود اس مرض سے نکلے ہیں تو آپ کوئی پیغام شیئر کرنا چاہیں دیکھنے والوں کے ساتھ؟ ہاں جی، ہمارے پروگرام یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے پاس وہی رکھ سکتے ہیں جو دوسروں میں بانٹتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارا 12واں قدم ہے وہ بیسیکلی ہے یہ کہ جب آپ روحانی طور پر بیدار ہوگے تو آپ نے یہ پیغام دوسرے نشے کے جو مریض تک ہے ان تک یہ پہنچانا ہے. تو اگر میں اپنی ریکوری کو، اپنی اس چیز کو دوسروں تک نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرے پاس بھی نہیں رہے گی. اس کا ایکسپیرینس میں نے اپنی بکس میں بھی دیکھا ہے اور اپنی لائف میں اور ریکوری کے ساتھ بھی دیکھا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت یابی مجھے دی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے جیسے جو دوسرے بہن بھائی ہیں میں ان تک یہ اپنا میسیج، اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور ریکوری میں اور ایک خوبصورت اور ہیلدی لائف گزاریں. بہت شکریہ. آپ نے اس مت کو کہ ونس این ایڈکٹ آلویز این ایڈکٹ کو توڑنے کی ایک زندہ مثال ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ پیغام آپ دوسروں تک میں چھوڑ سکتا ہوں تو آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں. آپ اپنا ایکسپیرینس، اسٹرینتھ اور ہوپ ان میں پیش کرتے ہیں ان کو، اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ آپ کو صحت یابی میں رکھے، اور ہم شاید پھر آپ کو دعوت دیں گے تاکہ ہمارے پروگرام میں آ کے لوگوں کے کچھ سوالات ہوں، کچھ چیزیں ہوں، تو وہ ہم آپ سے آپ کے ذاتی ایکسپیرینس میں جو آئی ہیں چیزیں وہ شیئر کرنے کو ریکویسٹ کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ ریاض صاحب آپ کا، بہت شکریہ سر آپ کا. امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آج کے پروگرام میں ریاض صاحب نے اپنی ساری لائف سٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشہ ایک لا علاج مرض نہیں ہے، اس کا علاج پاسبل ہے. اگر آپ کا کوئی پیارا اس مرض میں مبتلا ہے تو آپ کسی بھی اچھے ٹریٹمنٹ سینٹر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کا کوئی سوال ہے ہم سے تو آپ نیچے کومنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.